नेक अमल करते हैं, तो ये जो नेक अमल होता है ना, नेक अमल क्या है? नमाज पढ़ना, रोजा रखना, हज करना, ज़कात देना, खुम्स कर देना, जहाद करना। इसके अलावा जो होता है ना, लोगों की मदद करना, यानी लोगों की मदद करना, इन्फाक करना, अच्छी तरह से गुफ्तगू करना, बाखलाक होना, सही है, सिला रहमी करना, ये सारे अमले साले ही हैं। ये सारी चीज़ें जो होती है ना, इसको कहते हैं सारे अमले साले ही हैं। तो अगर यानी सब्र करना, और वो जो है ना, कता रहमी से बचना, ये सारे अच्छी चीजें हैं। यानी जो अच्छे अखलाक होते हैं, उसको सारे अखलाक इसके अंदर लेके आ जाओ, अच्छे अखलाक को। इनको कहते हैं अमले साले करना। इसको कहते हैं अमले साले। यानी वो काम है। और ना देखो, अल अमल शारुल मोमिन, अमल जो होता है ना, साले मोमिन की जिंदगी का शार होता है। वो कभी बदअखलाक नहीं होता। वो ज़कात देगा ना तो खुश उसलूबी से देगा। वो हज बैतुल्ला करेगा, अल्लाह ने जिस चीज़ का हुक्म दिया वो काम करेगा, अल्लाह की तरफ से अपनी ज़िंदगी को एक अमानत समझेगा। उसका काम ना लोगों के काम आना होगा। वो अपनी ज़िंदगी के हदफ को समझ रहा होगा। वो जिस चीज़ों से खुदा ने रोका होगा उन चीज़ों से रुकेगा। वो बुरे काम नहीं करेगा, वो कता रहमी नहीं करेगा, वो जिना नहीं करेगा, वो झूठ नहीं बोलेगा, वो धोखा नहीं देगा, वो चीटिंग नहीं करेगा, वो अपने माल को लोगों पे खर्च करेगा। ये सारे काम किसके होते हैं? ये अच्छे काम होते हैं। जब तुम लोगों से जनरल नॉलेज में आओ ना, अच्छा, एक मुसलमान की क्या क्वालिटीज होनी चाहिए तुम समझ लो। ये सारे के सारे क्या होते हैं? इनको कहते हैं अमले साले। और जो भी शख्स परवरदिगार के लिए ना अपने अमल को जितना ज्यादा खुलूसे अमल से अंजाम देगा ना परवरदिगार के लिए, उतना ज्यादा अल्लाह अल्लाह के नजदीक उसका दर्जा बढ़ता चला जाएगा। सवाल वो हुआ ना कि जो अल्लाह ताला ने जिन कामों का करने का हुक्म दिया है, यानी जो अल्लाह को पसंद है एक इंसान के अंदर होने चाहिए, एक मुसलमान के अंदर जो क्वालिटीज होनी चाहिए, उनको अंजाम देना अमले साले कहलाता है। हाँ, वो अमले साले कहलाता है। देखो, जब फुरूए दिन आते हैं ना, उसको कहते हैं अमले साले करना, नेक काम करना। ठीक है। लेकिन नेक काम के अंदर भी देखो, या तो तुम सिर्फ वाजिबात अदा करो, या मुस्तहबात पे भी फोकस करो। तो हमारा और कमाल कहाँ पर है? जब तुम अखलाकियात भी को भी वो मद्देनजर रखो। तुम्हारे हर मामले में देखो, जैसे अमले साले के अंदर अगर मैं मद्देनजर रखूँ ना, तो तुम यहाँ पर एग्जाम्पल देना चाहती हो, तो तुम हजरत सलमान की दो, हजरत अबूजर की दो, हजरत मिकदाद की दो, हजरत हमारे यासिर की दो। ईमान के दर्जात के अंदर रखा हुआ था ना कि उनके ईमान के दर्जात पूछे थे कि ईमान में सबसे अच्छा कौन है, तो उन्होंने नाम लिया था कि हजरत सलमान पहले नंबर पे है, हजरत अबूजर दूसरे नंबर पे है। और वो जो है मोमिन जो होता है ना, मोमिन की जो क्वालिटीज है, मोमिन की जो क्वालिटीज है ना, दर हकीकत वो अमले साले ही करते थे ना, उनकी क्वालिटी, तभी तो उनकी जो क्वालिटीज बनी। तो बहरहाल यहाँ पर तुम्हें बहुत सारी चीजें मिलेंगी। हजरत अली की जिंदगी की एग्जाम्पल दे दो, बीबी फातिमा तो ज़हरा की दे दो कि कैसे उन्होंने खुद भूखे थे वो लोग, कि यतीम मस्कीन को उन्होंने खाना खिलाया, किस तरह वो मदद करते थे। हजरत अली थे गरीब, हजरत इमाम हसन के दस्तकमान लगे होते थे, किस तरह वो अमले साले करते थे। हजरत इमाम हुसैन ने किस तरह अमरे बिल मारूफ किया उन्होंने। तो बहरहाल जो भी पर्सन अपने अमल में अच्छा होगा ना, अमल होता है प्रैक्टिकली आप काम करते हैं, अल्लाह करेगा, अल्लाह ने आपको जो माल दिया है, आप अपने माल को देखो, जब जब हम लोग मरेंगे ना, तीन सवाल हमारी कब्र में हमारी जो देखो अल्लाह कौन है, नबी कौन है, ये सारी चीजों के अलावा हमसे ये भी पूछा जाएगा, हमने अपनी ना जवानी कहाँ पर गुजारी है। खुदा ने हमें जिंदगी की जो नेमत दी है, परवरदिगार ने हमें जो जिंदगी की नेमत दी है, हमने कहाँ पर गुजारी है। क़यामत के दिन जब हशर होगा ना, देखो, एक तो होते हैं कब्र के सवाल होते हैं, एक मैदान मैशर के दिन भी कुछ सवालात किए जाएंगे। मैशर वाले दिन ना 4 सवालात किए जाएंगे। पहला सवाल अल्लाह उससे कहेगा, मैंने तुझे जो जिंदगी की नेमत दी है ना, इस जिंदगी को कहाँ पर गुजारा। पहला सवाल है। देखो, कब्र के सवाल तो पता है ना कि तुम्हारा अल्लाह कौन है, नबी कौन है, और जो है तुम्हारी किताब कौन सी है, किबला कौन सा है, ये सवाल आते हैं। सही है। क़यामत के दिन महशर के अंदर 4 सवाल पूछे जाएंगे। पहला सवाल पूछा जाएगा कि मैंने तुझे जो जिंदगी की नेमत दी थी ना, परवरदिगार कहेगा, उस जिंदगी को कहाँ गुजारा। तो इसका मतलब है कि जो भी जिंदगी थी ना, उसका उसका पूरा, यानी अल्लाह रहमान की अताअत में गुजारेंगे हम लोग, या शैतान की पैरवी में खर्च किया। नंबर 2, यानी या तो हमने कमाल पाया होगा या हमने जवाल पाया होगा। नंबर 2, अल्लाह पूछेगा, मैंने तुम्हें जवानी यानी प्राइम एज दी थी ना, उसके अंदर से भी अल्लाह पूछेगा कि मैंने तुम्हें जो जो एज दी थी ना, जब तुम ताकत के शबाब पर थे, सही है, यानी तुम अरूज पे थे, तो तुमने अपनी उस जिंदगी को कहाँ पर गुजारा, यानी अपनी जवानी को कहाँ पर गुजारा है। तो वहां पर भी फिर इंसान बताएगा। तीसरा सवाल अल्लाह कहेगा, मैंने तुझे एक माल दिया था, उस माल को कहाँ से हासिल किया और कहाँ पर खर्च किया। ठीक है। चौथी चीज क्या है पूछी जाएगी, अमल के बारे में पूछा जाएगा कि मैंने जो तुझे इल्म दिया था ना, क्या तूने इस पर अमल किया।
تو یعنی چار چیزیں ہوگی، آپ کے عمل کا پوچھا، آپ کے مال کا پوچھا، آپ کی جوانی کا پوچھا اور آپ کی عمر کا پوچھا۔ یہ کون فرما رہے ہیں؟ یہ مولا علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ قیامت کے دن محشر کے میدان میں چار سوال پوچھے جائیں گے کہ ہم نے تجھے زندگی جیسی نعمت دی، زندگی کو کہاں گزارا، اپنی جوانی کو کہاں پر گزارا، جو تجھے مال کہاں سے حاصل کیا، کہاں پر خرچ کیا، اپنے عمل کے متعلق سوال ہوگا۔ تو یعنی یہ جو چار چیزیں ہیں، اسی طرح سورہ غاشیہ کو اٹھا لو، سورہ غاشیہ کی آیت نمبر 25 اور 26، پروردگار کہہ رہے ہیں کہ یقیناً اس کی بازگشت ہماری طرف ہے، بے شک اس کا حساب کتاب بھی ہمارے پاس ہے۔ یعنی ہم لوگ جو بھی کچھ کرتے ہیں نا، پروردگار کے پاس پر ہمارا پورا حساب کتاب ہے، ہمارا ایک ایک عمل، ہمارا ایک ایک چیز جو ہے نا پروردگار سب جانتا ہے۔ ہمیں چھوٹی سے چھوٹی نیکی کا بھی صلہ ملے گا، ہمیں چھوٹی سے چھوٹی بدی کا بھی سزا بھگتنی پڑے گی، اور موت تک، زندگی کی سانس آنے کے بعد موت تک ہمیں نا ٹائم ہے ہمارے پاس۔ چاہے تو جنت خرید لیں، صحیح ہے، اور چاہے تو ہم لوگ کیا کریں، جہنم خرید لیں۔ ان دو راستے ہی ہیں ہمارے پاس۔ اگر ہم امام موسومی کے راستے پہ چلیں گے، فلاح پا سکتے ہیں، صالح ہو سکتے ہیں، مومن ہو سکتے ہیں، ورنہ پھر یہی ہوگا کہ کلمہ گو تو ہوں گے لیکن کیا ہوگا کہ بس نام کے مسلمان ہیں، عمل میں کاری ہے۔ اگر میں کہتی ہوں میں مسلمان ہوں تو پروردگار نے مجھ پر کچھ واجبات بھی تو رکھے ہیں نا۔ یہ تو نہیں ہے نا مسلمان بن گئی اور میں عیسائیوں کی طرح زندگی گزاروں، کھاؤں پیوں اور سو جاؤں۔ اللہ نے کہا ہے کہ جب آپ نے ایمان قبول کر لیا تو اب نماز بھی پڑھو، اب روزہ بھی رکھو، اب حج بھی کرو، اب زکوٰۃ بھی دو، صحیح ہے۔ اور جب سارے واجبات کر لیے نا، اس کے علاوہ بھی ہمارے کچھ حقوق ہیں، والدین کی عزت کرو، والدین کے حقوق پورے کرنے ہیں، بیوی ہے بیوی کے حقوق پورے کرنے ہیں، بچے ہیں بچوں کے حقوق پورے کرنے ہیں، معاشرے میں فرائض کو بھی پورا کرنا ہے۔ حقوق اور فرائض جو ہے نا، ہر ایک کا وابستگی دوسرے کے ساتھ ہے۔ بچے دیے تو ان کی تربیت بھی کرنی ہے، اگر اچھے عمل ہوگا تو ہی کام ہو سکتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہوتی ہیں نا، یہ اچھے عمل ہوتے ہیں۔ عمل صالح کرنے والے بندہ جو ہوتا ہے نا، اس کو فائدہ کیا ہوتا ہے، اس کی زندگی پاکیزہ ہوتی ہے، اس کی زندگی کا ایک مقصد ہوتا ہے، اس کی زندگی کا ہدف ہوتا ہے، وہ طاغوت سے بچتا ہے، وہ دھوکے سے بچتا ہے، وہ فریب سے بچتا ہے، وہ پاکیزہ زندگی گزارتا ہے۔ اس کی زندگی کے اندر نا ہر ایک کے حقوق و فرائض کے ساتھ پیار ہوگا، محبت ہوگی، صلح ہوگی، آتشی ہوگی، ہمدردی ہوگا، امن ہوگا، سکون ہوگا۔ جو چاہتا ہے نا کہ وہ خسارے سے بچ جائے تو اس کو کیا کرنا پڑے گا، عمل صالح بجانے ہوں گے، اپنے حقوق کو جاننا ہوگا کہ مجھے کون سے حقوق لوگوں کے دینے ہیں۔ جو عمل صالح کرنے والا شخص ہوتا ہے نا، با اخلاق ہوتا ہے، جو لوگوں کو اپنے حقوق پورے کراتا ہے، وہ کیا ہوتا ہے، محترم ہوتا ہے، وہ محبوب ہوتا ہے، لوگ اس کو پسند کرتے ہیں، وہ لوگوں کے دلوں میں راج کرتا ہے۔ اور وہ جو ہوتا ہے نا، اس کے علاوہ کیا ہوتا ہے، سورہ مریم کی آیت ہے، جو لوگ ایمان لائے نا اور نیک اعمال انجام دیتے ہیں، ہم لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت بھر دیتے ہیں۔ تو پروردگار سورہ مریم کی آیت 96 میں کہہ رہا ہے، جو لوگ ایمان لے کے آئیں گے نا اور نیک عمل کریں گے، پروردگار کیا کرے گا، لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت پیدا کر دے گا، لوگوں کے دلوں میں اس کے لیے محبت ہوگی۔ تو عمل صالح کرنے والے کو یہ بھی فائدہ ہوتا ہے۔ عمل صالح کرنے والا کیا ہوتا ہے کہ خواہشان نفس کی پیروی نہیں کرتا نا، اور تارکی کی طرف نہیں ہوتا، وہ بلکہ نور کی طرف ہوتا ہے۔ تو اللہ کیا کرتا ہے، عمل صالح کرنے والے کو نور ہدایت نصیب ہوتا ہے، اس کو جو ہوتا ہے نا، اس کا نفس پاک ہوتا ہے، اس کا نفس پاکیزہ ہوتا ہے۔ پروردگار سورہ طارق کی آیت نمبر 11، ٹھیک ہے، لکھ لینا۔ پروردگار کیا کہہ رہا ہے کہ میں نے اس رسول کو تمہاری طرف بھیجا ہے جو اللہ تعالیٰ کی روشن آیات تمہارے لیے تلاوت کرتا ہے، تاکہ ایمان اور عمل صالح رکھنے والے افراد کو تارکی کو شرک سے نکال کر نور ہدایت کی طرف لے جائے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ جو بندہ عمل سے نیک عمل کرنے والا ہوگا نا، اسی کو ہدایت ملے گی، وہی شرک سے نکل سکتا ہے، وہی کفر سے نکل سکتا ہے۔ اور اس سے کیا ہوگا کہ وہ کیا کرے گا کہ یہ روشن آیات ہے اس کے لیے۔ اس کے علاوہ قرآن پاک کی سورہ طارق کی 11ویں آیت میں ہے کہ جو شخص خدا پر ایمان لے کے آئے گا نا اور عمل صالح انجام دے گا، اس کا انجام کیا گا، وہ ایسی جنت میں داخل ہو جائے گا جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، اور وہ ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہے گا، اور اسے اللہ کیا کرے گا، بہترین رزق عطا کرے گا۔ تو یعنی ہم دیکھو عمل صالح کرنے والے اور پرسن کو اور کیا فائدہ ہوتا ہے، عمل صالح کرنے والے جو پرسن ہوتا ہے نا، اس کے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ عمل صالح والے کرنے والا جو لوگ نا، گمراہی سے بچ جائے گا، ضلالت سے بچ جائے گا، اگر اس سے غلطی ہو جائے گی نا، وہ اللہ سے معافی مانگے گا تو پروردگار کیا کرے گا، اپنے بندے کو بخش دے گا، کیونکہ وہ جو ہے نا، وہ اللہ چاہے گا جو بندہ نیک ہوگا نا، اللہ اس کو نیک کاموں کی توفیق دے گا۔ اور جو لوگ ایمان لے کے آئیں گے نا یا نیک عمل کریں گے، اور جو کچھ اللہ اور اللہ کے رسول کا حکم ہوگا اس پر عمل کریں گے، تو پروردگار کیا کرے گا، اللہ نے قرآن پاک میں یہ کہا ہے کہ میں نا اس شخص کے گناہ کو معاف کر دوں گا،
اور اسے سعادت دوں گا اس جہان کی بھی اور اس جہان کی بھی. اور اس کے لیے کیا ہے؟ سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 7 میں ہے، اس کے لیے گناہ، اس کے نہ صرف اس کے گناہ معاف ہو جائیں گے بلکہ اس کے لیے کیا ہوگی؟ مغفرت الہی ہوگی اس پرسن کو. صحیح ہے، اس کی مغفرت الہی حاصل ہوگی. تو اس کا ساتواں چھٹا فائدہ یہ ہو گیا کہ اس کا چھٹا. اب ایک اور فائدہ دیکھو، عمل صالح والے کرنے والا جو شخص ہوتا ہے نا، اس کے برے جو کام ہوتے ہیں نا، برائیاں جو اس کے ذات میں تھی وہ اچھائیوں میں بدل جاتی ہیں. پروردگار کہتے ہیں نا، جو توبہ کر لیتا ہے اور ایمان لے آتا ہے اور نیک عمل انجام دیتا ہے اور برائیوں کو اچھائیوں میں بدل دے گا پروردگار ان کی، اللہ اس کو معاف کر دے گا. تو اس کا مطلب ہے کہ صالح ہونا بہت بڑا درجہ ہے. صالح ہونے سے کیا ہوتا ہے کہ ہم خدا کی رضا خرید سکتے ہیں. قرآن پاک میں کیسے پتہ لگے گا؟ جہاں پہ لکھا ہے نا نیک عمل انجام دیا، نیک عمل انجام دیا، یہ ہے عمل صالح. نیک عمل، جو نیک عمل ہے نا اس کو کہتے ہیں. اور جو شخص نیک ہوتا ہے نا وہی کیا کرتا ہے؟ عمل صالحات، عامل الصالحات، جو ایمان لایا اور نیک عمل بجا لایا، نیک عمل انجام دیے. اب تم سوچ لو، ساری پازیٹیو کوالٹیز ہیں. دوسری کوالٹیز کیا ہے؟ کہ وہ حق کی تلقین کرتا ہے، یا خود بھی تو ٹریک پر ہے اور دوسرے کو بھی ٹریک پہ لائے گا. دیکھو، خود جیسے ایک لڑکی اچھی نیک لڑکی ہوگی نا، وہ خود تو حجاب پہنے گی، اگر اس کی فرینڈ بے حجاب گھومتی ہے نا، اس کو بھی کہے گی دیکھو یہ اسلام کے خلاف ہے. اگر اب خود نماز پڑھی ہوگی نا تو دوسرے کو بھی نماز کا حکم دے رہی ہوگی. خود روزہ رکھ رہی ہوگی تو دوسرے کو بھی روزے کا حکم دے گی. خود اچھے صلہ رحمی کرے گی تو دوسرے کو بھی صلہ رحمی کی طرف لے کے آئے گی. تو اس کا مطلب ہے کہ امر بالمعروف بھی کرتا ہے یہ پرسن. اگر نیک ہے، خود تو کرتا ہی کرتا ہے، لیکن کیا کرتا ہے کہ دیگر کو بھی وہ کرتا ہے. اور پروردگار کیا، دیکھو اگر انسان نیک ہوتا ہے نا تو اس کی اولاد بھی صالح ہوتی ہے. یہ خدا کا فضل ہوتا ہے کہ اس نیک پرسن کی وہ دیکھو حضرت ابراہیم نے کیا کہا تھا؟ انی جاعلکم للناس اماما، بے شک میں آپ لوگوں کو، بے شک میں آپ کو لوگوں کا امام بنا رہا ہوں. اور جب انہوں نے اپنے منصب اپنی اولاد کے لیے مانگا تھا نا، تو انہوں نے کہا تھا کہ آپ کی اولاد کے اندر جو ہے نا یہ منصب اس سے ملے گا جو ظالم نہیں ہوں گے. تو اس کا مطلب ہے کہ جو نیک لوگ ہوتے ہیں نا، اللہ سے مننے کے بعد جو اولاد عطا کرتا ہے نا، وہ بھی اس کے لیے صالح ثواب بن جاتی ہے. اس کے علاوہ دیکھو غیر صالح اگر اولاد ہوگی، صحیح ہے، اگر والدین نہیں اچھے ہوں گے نا، وہ تربیت بھی اچھی نہیں کریں گے، ان کی اولاد ان کے لیے تا قیامت کیا ہوگی؟ عذاب کا باعث بنے گی. حضرت دیکھو ایک اور سنو، جیسے حضرت قابل ہے اور حضرت حابل ہے. حضرت حابل ہے نا، بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ والدین بہت نیک ہوتے ہیں، لیکن بعض اوقات کیا ہوتا ہے معاشرے کے اندر نا انسان غلط راستے میں چل پڑتا ہے، غیر صالح ہو جاتا ہے. جیسے قابل تھا، قابل کے اندر کیا تھا؟ حسد آ گیا تھا. صحیح ہے، جب اس نے حسد آ گیا نا تو اس نے اپنے بھائی کو ہی مار ڈالا، اسے ہی قتل کر ڈالا تھا اس نے. اور وہ جو ہے نا یہاں اس کے علاوہ جو ہے نا، اور پھر اس نے کس سے سیکھا تھا؟ ایک کوے سے سیکھا تھا. اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ذریت میں دیکھو، حضرت ابراہیم نبی ہے، اللہ نے ان کو حضرت اسحاق اور یعقوب علیہ السلام جیسے بیٹے دیے. تو اس کا مطلب ہے کہ صالح نیک اولاد خیر و برکت کا باعث ہوگی. صحیح ہے کہ ہم نے ابراہیم کو دنیا میں اس کا اجر دے دیا. حضرت ابراہیم کو کیسے اجر دیا؟ کتاب دی، حکمت دی، اور ان کی نسل میں امامت بھی رکھی ہے. اگر دیکھا جائے نا تو یہ امامت جو ہے نا حضرت ابراہیم کی نسل سے چل رہی ہے. یہ سارے جو بھی نبی ہیں تبھی تو درود و سلام پڑھتے ہیں. یہ ساری چیزیں ہوگی. یہ میرے خیال میں عمل صالح کافی ہے. اتنا یا اور چاہیے اس کے اوپر کچھ پوائنٹ؟ میں یہاں پر ریکارڈنگ روکوں، پھر میں نیکسٹ پوائنٹ دوں صبر کرنا.